Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. मत्ती की इंजील 24वां बाब 24वां बाब और उसकी 38 आयत से हम पढ़ना शुरू करें। जैसा नूह के दिनों में हुआ, 37 आयत में, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। मत्ती की इंजील 24वां बाब आयत नंबर 37 से मैंने पढ़ना शुरू किया था। मैं इसको दोबारा पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते ब्याह शादी करते उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा ना ले गया उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। आज फिर थोड़ी देर के लिए खुदावंद यीशु की आमद के बारे में चंद बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरा ईमान है कि खुदावंद यीशु आने वाला है, खुदावंद यीशु जल्द आने वाला है। शायद आपको आइडिया नहीं है, लेकिन कलीसिया की ये मुबारक उम्मीद है कि हम अपने दूल्हा के आने का इंतजार कर रहे हैं। कलीसिया दुल्हन है, खुदावंद यीशु हमारा दूल्हा है और हम वेट कर रहे हैं कि वो कब आए और हमें इस दुनिया से निकाल कर ले जाए। याद रखना है, हम हमेशा इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हम इस दुनिया के अंदर महज परदेसी और मुसाफिर हैं। खुदावंद यीशु आने वाला है। खुदा जो वादा करता है पूरा करता है। उसने वादा किया, मैं जाता हूं, मैं फिर वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। क्या वो अपने वादे को पूरा करेगा? खुदावंद यीशु आने वाला है। लेकिन इस बात पर मैं फिर इस मौजू पर आपकी तवज्जो मबजूल करवाना इसलिए चाहता हूं कि ऐसी बातें हो रही हैं जो निशानात मसीह यीशु ने मत्ती 24वें बाब में बताए, वो आज हमारी आंखों के सामने पूरे हो रहे हैं। और उनमें से बहुत सारी बातें हैं जिन पर हमें मतवज्जो होने की जरूरत है। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहता हूं कि एक दिन पहले भी मैंने इस बात के बारे में आपको आगाह किया, इस बारे में बताया कि ये जो एंड टाइम के हालात हैं जिधर दुनिया जा रही है, ऐसे लगता है जैसे स्टेज बिल्कुल रेडी किया जा रहा है और उन हालात के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। मैंने जिक्र किया था कि मुकाशफा की किताब उसके 13वें बाब में बहुत अरसा पहले ये पेशन गोई कर दी गई है कि एक आदमी आएगा जिसको मुखालिफ मसीह कहा जाता है और उसकी बादशाही पूरी दुनिया पर होगी। तो पूरी दुनिया पर होल्ड करेगा। कैसे? बाइबल में लिखा हुआ है, उसे हर कौम और उम्मत और कबीले पर इख्तियार दिया गया। ये आलमगीर है, ये इंटरनेशनल कंट्रोल है। फिर लिखा है, जितने लोग उस हैवान की परस्तिश ना करें और उसके नाम की वो मोहर ना लें, उनको कत्ल कराए। ये बंदा आएगा, उसकी बादशाही इस वर्ल्ड पर कायम होगी। पहले तो मैं सोचता था ये कैसे पॉसिबल है, कितने मुल्क हैं जिनके पास एटमी हथियार हैं कि एक आदमी उठे। अब पुराने वक्त तो नहीं है कि घोड़े पर सवार होकर निकले और फौज ले और सारी दुनिया को फतह कर ले, जैसे सिकंदर आजम ने किया या और लोगों ने किया।
آج کل حالات فرق ہیں، جنگ کا طریقہ کار فرق ہے، کیسے یہ ممکن ہے؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے نمائندے ایک ادارے کی صورت میں جمع ہیں جس کو یونائٹڈ نیشن کہا جاتا ہے، اقوام متحدہ، اور وہ اگر کوئی رول پاس کرتے ہیں تو دنیا کے ہر ملک کو اس قانون کی پاسداری کرنا پڑتی ہے۔ اگر جو صحت کا ان کا ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس نے پاس کیا کہ جو آدمی ویکسینیشن اس کورونا کی نہیں کرواتا وہ انٹرنیشنل سفر نہیں کر سکتا، تو ساری ایئر لائنیں پابندی لگا دیتی۔ تو کہنا میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ پاسبل ہے کہ ایک آدمی اگر یا وہ ملک یا وہ شخص جو اقوام متحدہ کو کنٹرول کرے وہ ساری دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہے، پاسبل ہے۔ سو ایک آدمی کے نظام حکومت کی طرف جانے کے لیے راہ ہموار ہے، بلکہ راہ تیار ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آج کل جنگ اکنامکس کی ہے، جس کی معاشیات سٹرانگ ہے وہ رول کرتا ہے، جو کمزور ہے وہ رول نہیں کرتا۔ یہ تو بائبل کا بھی اصول ہے کہ قرض دینے والا قرض لینے والے پر حکمران ہوتا ہے۔ تو آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ اگر آئی ایم ایف آپ کو قرضے دیتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی کے رول بھی آپ سے پاس کرواتے ہیں کہ بلوں میں اتنا اضافہ کرو، اور ہمیں کرنا پڑتا ہے، ٹیکس اتنا لینا ہے اور ہمیں وہ چیزیں کرنا پڑتی ہیں۔ تو میرا مطلب یہ ہے بات کرنے کا کہ ایک آدمی کے نظام حکومت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور آخر میں یہ پیشن گوئی ہے کہ وہ بندہ ایک نمبر ایشو کرے گا، اور وہ نمبر کون سا ہوگا؟ 666۔ بائبل میں کہا جو حکمت رکھتا ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ گن لے، یہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد کیا ہے؟ 666۔ ہر چھوٹے بڑے کا مطلب ساری دنیا کے لیے یہ رول ہوگا۔ ہر چھوٹے بڑے کے ہاتھ پر، دہنے ہاتھ پر جگہ بھی بائبل میں لکھی ہوئی ہے۔ کون سا ہاتھ؟ رائٹ ہینڈ، یا ماتھے پر اس کے نام یا اس کے نام کی چھاپ وہ کرے گا، اور جو وہ نمبر نہیں رہے گا ان کو قتل کیا جائے گا۔ جو نمبر نہیں رہے گا وہ مارکیٹ سے خرید و فروخت نہیں کر سکتا۔ اچھا تو میں یہ آیت پڑھوں، اب مجھے بھی نہیں پتا آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے اس پر غور کیے ہوئے، لیکن مکاشفہ کی کتاب اس کا 13واں باب یہاں پر بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے۔ مکاشفہ 13واں باب اس کی آیت نمبر 16 بلکہ 15 آیت، اور اسے حوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اسے حوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے۔ یہ فورس کرے گا، مجبور کرے گا لوگوں کو کہ اسے حوان کے بت کی پرستش کرو، جو نہ پرستش کریں ان کو قتل بھی کرائے۔ ویسے اس سے پہلے بھی ایسے ہوا تھا، کبھی یاد آتا؟ نبوکدنضر بادشاہ نے ایک مورت کھڑی کر دی ایک بڑے میدان کے اندر، اور کہا سب لوگ جھک کر اس کو سجدہ کریں، اور جو سجدہ نہ کریں ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اس سے پہلے ہو چکا ہے، ریہرسل۔ ایکچولی جو سین ہے یہ مکاشفہ 13 باب میں ہونا ہے، تو ٹائپس اس کی پرانے عہد نامے کے اندر موجود ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے 16 آیت میں، اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں، غریبوں، آزادوں، غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی۔ چھاپ کا مطلب مہر، سیل، ایک ایک سیل ہے، ماتھے پر یا دہنے ہاتھ پر یہ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔
جو یہ نمبر نہ لے وہ مارکیٹ سے خرید و فروخت نہیں کر سکتا. میں بڑا حیران ہوا کہ ویکسینیشن اتنی لازمی ہے کہ کئی جگہوں پر آپ مارکیٹ میں خرید و فروخت کے لیے نہیں جا سکیں گے اگر یہ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس نہیں ہے. ایک بھائی مجھے بتا رہا تھا یہ سیور فوڈ والوں نے باہر وہ لگایا ہوا ہے بینر کہ جی اگر ویکسینیشن آپ کی ہو چکی ہے تو آپ اندر آ کر سیور لے سکتے ہیں. یہ ویسے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا یہ ہے یہ اس والے اصل جو حالات آنے والے ہیں اس کی ریہرسل ہو رہی ہے، سٹیج تیار ہو رہی ہے، حالات ادھر کو جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہے 23 مارچ کی یہاں پر پریڈ ہوتی ہے اور پریڈ سے 2 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ ریہرسل. اور اس کو کہتے ہیں فل ڈریس ریہرسل. فل ڈریس ریہرسل کا مطلب ہے ایگزیکٹ اسی طرح وہ کرتے ہیں جیسے 23 مارچ کو کرنا ہوتا ہے. 21 کو غالباً کرتے ہیں، 20-21 کو فل ڈریس، تاکہ اگر کوئی کمی کمزوری رہ گئی ہے تو اس کو کر سکیں. جو اصل والی پریڈ نہیں دیکھ سکتے وہ ریہرسل والے دن دیکھ لیں تو بھی کام چل سکتا ہے. بالکل وہی سین ہوتا ہے. اب جانتے ہیں یہ جو واقعہ ہونے والا ہے، یہ ویکسینیشن کے ذریعے جو آرڈرز دیے جا رہے ہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ مخالف مسیح کے 666 نمبر کے لیے جو پابندیاں لگنے والی ہیں اس کی فل ڈریس ریہرسل ہو رہی ہے. یہ پریکٹس ہو رہی ہے. صرف ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی جگہ 666 کی مور کی بات باقی ہے، اس کو ہٹا لیں، 666 کی مور وہاں پر ایڈ کر لیں. ایگزیکٹ وہی حالات ہیں. آپ کے پاس اگر سرٹیفکیٹ نہیں ہے آپ کسی فلائٹ میں سفر نہیں کر سکتے. ابھی کراچی میں پتہ نہیں ایمریٹس ایئر لائن والے کتنے مسافروں کو چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ ان کے پاس وہ بڑے سرٹیفکیٹ نہیں تھے جو ایمریٹس کی حکومت چاہتی ہے. پابندی ہو سکتی ہے، ویسے کروائی جا سکتی ہے نافذ، آپ کے سامنے ہو رہی ہے. ریکارڈ حکومت کے پاس ہے کہ کس کس نے سرٹیفکیٹ لیا ہے، کس کس نے نہیں لیا. کیا گورنمنٹ کے پاس اس وقت کی حکومت کے پاس ریکارڈ ہوگا کہ کس کس نے 666 کا نمبر لیا ہے اور کس کس نے نہیں لیا؟ ہوگا. کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں حالات بالکل ادھر جا رہے ہیں کہ آخری دور میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کی ریہرسل ہو رہی ہے. ریڈی ہو جائیں. ہمارا خداوند یسوع جلد ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے. تیار ہو جائیں، ریڈی ہو جائیں. پھر میں بائبل میں پڑھ رہا تھا، خداوند یسوع سے پوچھا گیا تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ اور متی کی انجیل 24ویں باب میں مسیح نے بہت ساری نشانیاں بتائیں. ایک جو نشان اس نے بتایا، اس نے کہا جیسا نوح کے دنوں میں تھا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا. کہا، میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. پھر اس نے کہا جیسا لوط کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا. ابھی پچھلے ہفتے میں ایک 14 اگست والے دن جب لوگ یوم آزادی منا رہے تھے، بڑا لاہور کے مینار پاکستان میں بڑا واقعہ ہوا اور پورے ملک کے لوگ ہل کر رہ گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہمارے ملک کے اندر. وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے. اب حکومت نے ہائی لیول پر اس کا نوٹس لیا ہے اور مجرموں کو پکڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے یا ہمارے معاشرے کے یا اس دنیا کے حالات جا کدھر کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اکیلی کسی عورت کے لیے کسی پبلک مقام پر جانا مشکل نہیں ہو گیا؟ مشکل ہے. میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ 200-400 لوگ ہیں جو
بچے مجھے نوجوان لڑکے زیادہ نظر آ رہے تھے جو نعرے مار رہے ہیں اور ایسے وہ کر رہے ہیں جیسے پہلی دفعہ انہوں نے کسی عورت کو دیکھا. عجیب سے حالات ہیں. میں سوچ رہا تھا یہ حالات جا کدھر ہو رہے ہیں؟ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا. نوح کے دنوں میں کیا تھا؟ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے ہر شخص نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا. آدمی کے دل کے خیال اور تصورات سدا برے ہی ہوتے ہیں. پھر بائبل کے اندر لکھا ہے خدا نے طوفان کی صورت میں عدالت کی اور اس وقت کی دنیا کو برباد کر دیا، ختم کر دیا. اور خداوند یسوع نے فرمایا جیسا اس وقت ہو رہا تھا، جیسے بے راہ روی تھی، بائبل کے اندر لکھا ہے خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ خوبصورت ہیں اور جن کو چنا ان سے بیاہ کر لیا. ایسے لکھا بائبل میں، ایگزیکٹ ایسے لکھا ہوا ہے. سٹینڈرڈ پیمانہ ان کے سامنے یہی ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے جیسا لوط کے دنوں میں تھا ویسے ابن آدم کے دنوں میں ہوگا. لوط کے دنوں میں کیا تھا؟ اس وقت حالات کیسے تھے؟ اگر آپ بائبل کو پڑھ کر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا نے اپنے 2 فرشتوں کو بھیجا کہ وہ سدوم اور عمورہ کے اندر جائیں اور حالات دیکھیں کہ ویسے ہی ہیں. تو لوگوں نے کیا کیا؟ کتنے لوگوں نے اس گھر کو گھیر لیا جہاں پر یہ خدا کے 2 فرشتے انٹر ہوئے. سارے شہر کے مردوں نے. کوئی ویسے ان کو کوئی شرم آ رہی تھی یا کسی کو کوئی شیم فیل ہو رہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں بھی اس گروپ میں شامل ہوں اور میں نے بھی اس شہر کو گھیرا ہوا ہے. اور وہ دروازہ پیٹ رہے تھے اور لوط سے کہہ رہے تھے ان مردوں کو باہر نکالو. لوط جا کر منتیں کر رہا تھا کہ نہیں ایسا نہ کرو، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کو لے جاؤ اور جو تمہارا دل کرتا ہے ان کے ساتھ کرو، لیکن یہ میرے مہمان ہیں. ایسے لکھا بائبل کے اندر. لیکن وہ کہتے نو، خدا نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان سب کو اندھا کر دیا اور وہ ٹٹولتے رہے اور دروازہ ان کو نہ ملا. میرے خیال میں جب ایسے حالات آ جائیں تو وقت ہے خدا اپنا ہاتھ بڑھائے اور پھر ججمنٹ کرے اور روکے. وہ بھی موب ہجوم کسی کا کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا. ویسے حالات ایسے ہی نہیں ہیں. ایسی ہی بے راہ روی اس وقت تھی. ایسے ہی ہمارا کئی لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کدھر کو جا رہا ہے. جواب پتہ کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ ادھر کو جا رہا ہے جدھر لوط کے زمانے میں حالات جا رہے ہیں. ہمارا معاشرہ ادھر کو جا رہا ہے جدھر نوح کے زمانے کے حالات جا رہے تھے. اور بعد میں ان کی سوچ، سدوم اور عمورہ کی سوچ کا اثر لوط کی بیٹیوں میں بھی نظر آتا ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے باپ کو میں پلائی اور اس کے ساتھ گناہ میں گری. یہ ہے اس حد تک معاشرہ گر چکا تھا. یہ ان کی سوچ ہے. اس ہفتے کے حالات دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ حالات تو واقعی ویسے ہیں جیسے لوط کے دنوں میں تھے. حالات تو ویسے ہی ہیں جیسے نوح کے زمانے میں تھے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خداوند یسوع جلد آنے والا ہے. ہمیں ریڈی ہونے کی ضرورت ہے. میں آپ کو صرف خبردار اسی بات کے لیے کر رہا ہوں کہ اپنی آنکھیں کھول کر رکھیں. جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اس سے آگاہ رہیں اور ریڈی ہو جائیں، کیونکہ زیادہ دور نہیں ہے. ہمارا خداوند یسوع جلد اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آنے والا ہے. تیار ہیں؟ تیار کیسے ہونا ہے؟ میں نے پچھلے سنڈے یہ میسج بھی دیا تھا. تیاری ہماری کیا ہے؟ وہ 5 عقل مند کماریاں جو ریڈی تھی شادی کے جشن میں اندر چلی گئی، تیاری ان کی کیا تھی؟ مشعلیں روشن تھی، تیل کپیوں میں بھرا ہوا تھا. یہی ہماری تیاری ہے. ہمیں خدا کے روح سے معمور ہو کر ہر دن ایسے گزارنا ہے جیسے آج ہی کا وہ دن ہو جس میں اگر خداوند آ جائے تو میں اس کے آنے کے لیے ریڈی ہونا چاہتا ہوں.
ایسے ہمیں زندگی گزارنی ہے. اس دنیا کو اپنا گھر نہ سمجھیں. ہم یہاں پر محض پردیسی اور مسافر ہیں، اور ہمارا خداوند ہمیں لینے کے لیے جلد آنے والا ہے. ایک واقعہ اور ہے جو پچھلے ہفتے میں ہوا. نہ صرف یہ لاہور کا واقعہ ہوا، بلکہ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. کیا ہوا؟ ابھی چند ہفتے کے پہلے امریکہ نے اپنی فوجیں افغانستان سے نکال لیں. کتنے سال وہ یہاں پر رہے؟ 20 سال. 20 ایئرز، 20 سال وہ یہاں پر رہے، اور وہ کھربوں ڈالر یہاں پر خرچ کر کے فوج تیار کی اور سارا انتظام کیا، سٹرکچر بنایا، کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. اور جب وہ گئے تو اس کے چند ہفتوں کے اندر اندر کابل پر پھر سے طالبان کی حکومت قائم ہوگی. آپ سوچیں گے آج پادری صاحب ہمیں خبریں ہی سنا رہے ہیں. شاید یہ خبر نامہ نہیں میں سنا رہا، میں آپ کو سمپلی یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے یہ بائبل کے مطابق حالات کدھر کو جا رہے ہیں. اب میرے ساتھ دانیل کی کتاب کو کھولیں. دانیل کی کتاب بڑی اہم بک ہے، اور اس کو پڑھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. دانیل 10 باب میں لکھا ہوا ہے. بادشاہ تھا شاہ فارس، خورس. فارس کا مطلب ہے ایران. ایران کی حکومت عالمگیر حکومت رہی ہے، انہوں نے دنیا پر ان کی حکومت رہی ہے فارس کی. تو شاہ فارس خورس بادشاہ ہے. اس کی سلطنت کے 3 سال میں ایک بات دانیل پر خدا نے ظاہر کی، اور جب یہ بات ظاہر کی تو دانیل نے اس رویا کا بھید سمجھا. اور دوسری آیت میں لکھا ہے 3 ہفتوں تک دانیل ماتم کرتا رہا. نہ اس نے لذیذ کھانا کھایا، نہ گوشت، نہ میں نے اس کے منہ میں دخل پایا، نہ اس نے تیل ملا، جب تک 3 ہفتے پورے نہ گزر گئے. ویسے خدا کوئی بات دکھائے تو خدا کے بندوں کا آگے سے ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ دعا کرنا شروع کر دیتے. دانیل پر خدا نے یہ بات ظاہر کی اور دانیل دعا میں بیٹھ گیا، دعا اور روزے میں بیٹھ گیا، اور 3 ہفتے تک دعا جاری رہی. اب نوٹ کریں، ایسے لگ رہا تھا جیسے دعا کہیں بھی نہیں جا رہی، کوئی دعا کا جواب نہیں مل رہا. لیکن دعا جب فرشتہ جواب لے کر آیا تو اس نے کہا اے دانیل، پہلے ہی دن سے 12 آیت میں اس نے کہا اے دانیل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئیں اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا. دانیل تجھے دعا کر رہا ہے، کون سے دن سنی گئی دعا؟ پہلے دن. باقی 20 دن دعا جاری رہی، لیکن آسمان پر خدا نے پہلے دن ہی دانیل کی دعا سن لی اور فرشتہ آیا. لیکن رستے میں دانیل کی دعا کا اثر دیکھیں. دانیل دعا کرتا ہے، خدا اپنے فرشتہ کو بھیجتا ہے. ادھر ابلیس بھی الرٹ ہو جاتا ہے، اور اس نے اپنے فرشتے کو بھیجا تاکہ اس کا رستہ روکے. اور 21 دن تک لڑائی ہوتی رہی. جب آپ دعا کرنا شروع کرتے ہیں، ابلیس بھی الرٹ ہوتا ہے اور خدا بھی اپنے فرشتے بھیجتا ہے. دعا میں پاور ہے، اسی لیے ابلیس آپ کو دعا میں آنے سے روکتا ہے، کیونکہ دعا میں پاور ہے. اس نے کہا میں آیا ہوں، لیکن فارس کی مملکت کے موکل نے میرا مقابلہ کیا 21 دن تک. پھر خدا نے، چونکہ دانیل نیچے دعا کرتا رہا، خدا نے اپنے مقرب فرشتہ میکائیل کو بھیجا، اور پھر وہ غالب آئے اور خدا کا وہ فرشتہ جواب لے کر دانیل کے پاس پہنچا. پھر اس نے کہا اب میں جاتا ہوں. 27ویں آیت،
تب اس نے کہا تو جانتا ہے کہ میں تیرے پاس کس لیے آیا ہوں؟ اب میں فارس کے موکل سے لڑنے کو واپس جاتا ہوں، میرے جاتے ہی یونان کا موکل آئے گا۔ ہسٹری بتاتی ہے کہ بابل کی بادشاہی، نبوکدنضر کی بادشاہی عالمگیر بادشاہی تھی، اس کے بعد مادیوں اور فارسیوں کی بادشاہی قائم ہوئی۔ دارا بادشاہ تھا اور فارسیوں کا یہ خورس بادشاہ تھا، اور اس کے بعد یونان کی بادشاہت قائم ہوئی، سکندر اعظم جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ فرشتے نے بادشاہی قائم ہونے سے پہلے دانیل پر ظاہر کر دیا کہ میں جا رہا ہوں فارس کے موکل سے لڑنے کو، اسے جب شکست ہو گئی ہے تو میرے جانے کے بعد یونان کا موکل آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے دانیل کی دعا کے اثر میں حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں، کہ نہیں؟ فارس کی مملکت ختم ہوئی، یونان کی مملکت شروع ہو گئی، اور یہ سب دعا کی وجہ سے ہوا۔ کیا خدا کے لوگوں کو اختیار ہے کہ بادشاہیوں پر اثر انداز ہو سکیں؟ کیا پاسبل ہے؟ پاسبل ہے۔ خدا کے کلام کے مطابق اس نے ہمیں اتھارٹی دی ہے، اور یہی میں بات کرنے لگا ہوں۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان میں اگر حکومت چینج ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے جو ابلیس کا پرنس اس حکومت کو کنٹرول کر رہا تھا وہ بھی تبدیل ہوا ہے، چینج ہوئی ہے، اور اس چینج کا اثر ارد گرد کے ملکوں پر بھی ہوگا۔ یہ میری بات کو نوٹ کر لیں۔ ہمیں خدا نے پاکستان کو بڑی سپیشل جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ ہمارے ایک طرف ایران ہے جو بڑا سٹرونگ ہے، اور جو آیت اللہ خمینی سے جب سے وہاں پر انقلاب برپا ہوا ہے، شاہ ایران کا تختہ الٹ کر آیت اللہ خمینی آیا، پتہ نہیں آپ میں سے کتنوں کو یاد ہے یا نہیں ہے، تو اس وقت سے جو سخت گیر حکومت ہے وہاں پر قائم ہے۔ اب کئی دفعہ بیان بھی سنتے ہوں گے کہ ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ایران کے بعد شہنشاہ بعض صدر اکثر ایسے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ ایک طرف ہمارے ایران ہے، دوسری طرف افغانستان ہے، جہاں پر بھی سخت گیر حکومت اب اسٹیبلش ہو رہی ہے۔ ایک طرف انڈیا ہے آپ کے، جہاں پر ہندوازم کا گڑھ ہے، وہ بھی اسپرٹس ہیں ہندوازم کی جو اس ایریے کو کنٹرول کر رہی ہیں، اور یہ مسیح کے آنے سے بیشتر سے ہندوازم اور بودھزم کا مذہب جو ہے وہ اپنی جگہ پر مضبوط قائم ہے۔ آپ کو پتا پہلا مشنری توما تھا جو ٹیکسلے تک آیا، اور اس نے اس وقت انڈیا کے اندر خوشخبری اور انجیل کی منادی کی۔ تو آپ کے ایک طرف یہ ہیں، ایک طرف نیپال ہے جو بدھسٹ ہے، ایک طرف ہمارے چائنا ہے جو کمیونسٹ ہیں، جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے بلکہ کمیونزم پر وہ بلیو کرتے ہیں، اور مسیحیت کے یہ سارے ہی اگینسٹ ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں اپنی جو جغرافیائی حیثیت ہے اس کا اندازہ ہونا چاہیے، اور پاکستان کی کلیسیا کو دانیل کی طرح دعا میں خدا کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم نہ صرف اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کر سکیں بلکہ اس پر یہ قوتیں، یہ تاثیریں اثر انداز نہ ہوں۔ ویسے اگر اثر انداز ہوئیں تو جیسے اب آپ آزادی کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں پھر نہیں کر سکیں گے۔ آپ ایسے چاہتے ہیں کہ ایسے آزادی رہے؟ چاہتے ہیں؟ کون کون چاہتا ہے کہ ایسی ہو؟ جب حالات بدل گئے تو ایسے نہیں رہے گا۔ چائنا میں آپ ایسے باتیں نہیں کر سکتے، آپ کلام نہیں سنا سکتے،
وہ کلام سنائیں گے جو لکھا حکومت کی طرف سے آتا ہے کہ یہ پڑھنا ہے، بس دیٹس اٹ، کنٹرول ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اس آزادی کے لیے جو خدا نے ہمیں دی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کو بحال رکھنے کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ایک دم، ایون حکومتیں یہ نہیں فیل کر رہی تھیں کہ اتنی جلدی یہ ٹیک اوور ہو جائے گا۔ پڑھی ہیں، خبریں دیکھی ہیں، امریکہ کا صدر کہہ رہا تھا کہ ہم توقع کر رہے تھے کہ شاید چند مہینے لگ جائیں، تو یہ تو 2 ہفتے بھی نہیں لگے اور کابل تک پہنچ گئے۔ ان کی توقعات کے اگینسٹ ہوا یہ کام۔ ایون طالبان کو بھی یقین نہیں تھا کہ ہم اتنی جلدی یہاں پہنچ جائیں گے۔ ان کے میں بیانات دیکھ رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی یہ کام ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے خیال میں اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے۔ حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، اور اب وقت ہے کہ ہم دعا میں اپنے آپ کو اور بھی زیادہ دانیل کی طرح سٹرانگ بنائیں، کیونکہ ہماری دعائیں بادشاہیوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ایک آیت میرے ساتھ پڑھیں، یرمیہ کی کتاب، پہلا باب۔ خدا نے اپنے بندہ یرمیہ سے یہ کہا، بڑی عجیب سٹیٹمنٹ دی خدا نے، عجیب اختیار دیا خدا نے اپنے بندہ کو۔ یرمیہ پہلا باب، اس کی آیت نمبر 4۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، اسے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے نبی ٹھہرایا۔ ویسے خدا کسی بھی بات کے ہونے سے پہلے جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ خدا یرمیہ کو کہہ رہا ہے، اس سے پہلے کہ تو پیدا ہوتا میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا کہ قوموں کے لیے میں نے تجھے نبی ٹھہرا دیا۔ کن کے لیے نبی ٹھہرا دیا؟ قوموں کے لیے، نیشنز کے لیے۔ میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے تجھے قوموں کے لیے نبی ٹھہرایا ہے، اور یرمیہ اپنے آپ کو بچہ سمجھ رہا ہے، کہہ رہا ہے خداوند مجھ سے تو سیدھی طرح بولا بھی نہیں جاتا، میں تو بول بھی نہیں سکتا کیونکہ میں بچہ ہوں۔ ویسے ہم بھی کئی دفعہ ایسے احساس کمتری کے نہیں شکار ہوتے، میں کیا کر سکتا ہوں خداوند، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے تجھے قوموں کے لیے نبی ٹھہرایا ہے۔ جب خدا نے موسیٰ کو بلایا اور کہا جا اور فرعون سے کہہ میرے لوگوں کو جانے دے، تو موسیٰ نے کیا کہا آگے سے؟ او خداوند، میں کون ہوں کہ میں جا کر فرعون سے کہوں کہ ان لوگوں کو جانے دے؟ میں تو ویسے رک رک کر بولتا ہوں، اور میں کیسے جا سکتا ہوں؟ خدا نے کہا جا۔ آدمی کے منہ کو کس نے بنایا ہے؟ میں نے نہیں بنایا، میں تیرے منہ کا ذمہ لیتا ہوں، جا۔ میرے خیال میں ہمیں احساس کمتری سے باہر نکلنا ہوگا۔ جو اتھارٹی اور کلیسیا کو خدا نے اتھارٹی دی ہے، ہمیں اس اتھارٹی کو ریئلائز کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ سو اس نے کہا میں تو بچہ ہوں، میں تو بول بھی نہیں سکتا۔ 17 آیت، لیکن خدا نے مجھے فرمایا یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ میں جس کسی کے پاس تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ اس نے کہا اپنے آپ کو بچہ نہ سمجھ، جدھر میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، جو میں کلام تجھے دوں گا وہ تو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، اپنے آپ کو بچہ نہ کہے۔ 8ویں آیت، تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ ویسے کئی دفعہ ہم لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، بڑے بھیانک خوفناک چہرے ہیں۔ خدا نے کہا تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر۔ ویسے کئی دفعہ خدا کوئی کلام دیتا ہے، اب سناتے ہیں کلام، لوگوں کے چہروں کے تاثرات دیکھ کر آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں
क्या रिस्पॉन्स होगा लोगों का। लेकिन खुदा का कलाम यह है, लोगों के चेहरों को देखकर तू ना डर, क्योंकि आदमी की जो ज़हनी कैफियत है वो उसके चेहरे से जाहिर होती है। अगर लोग कलाम सही समझ आ रही है तो मुझे यहां खड़े हुए पता चल रहा होता है कि समझ आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि चेहरों के जो तासुरात हैं वो जाहिर करते हैं। इसीलिए कलाम सुनाते हुए ऐसे छत को नहीं देखते रहना चाहिए, लोगों के साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जो कलाम सुनाते हैं ये उनके लिए है सबके लिए नहीं है। तो ये पब्लिक स्पीकिंग का प्रिंसिपल है। सो खुदा कह रहा है तो उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदाबंद फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, खुदावंद ने मुझे फरमाया कि मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। देख, आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया। यिर्मयाह, मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर, सल्तनत का क्या मतलब होता है? क्यों जी भाई नसीर, सल्तनत क्या होती है? बादशाही। सल्तनतों पर मैंने तुझे मुकर्रर किया। किस लिए? आगे पढ़े, मैंने तुझे कौमों और सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तामीर करे और लगाए। इसका मतलब है खुदा के बंदों को उसने इख्तियार दिया है कि सल्तनतों को गिराएं और सल्तनतों को तामीर करें। कौमों और सल्तनतों पर मैंने तुझे मुकर्रर किया। किस लिए? कि ढाए, तामीर करे, लगाए और गिराए। अब समझ आती है क्यों दानियल की दुआ के असर में हुकूमतें तब्दील हो रही हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यह है, दुआ की पावर को कम ना समझे। दुआ में पावर है। जैसे खुदा ने यिर्मयाह से कहा मैंने तुझे मुकर्रर किया है कि सल्तनतों को लगाए और तामीर करे। मेरे ख्याल में हमें ऐसी बादशाहियों के लिए दुआ करने की जरूरत है। खुदावंद, ऐसी बादशाहत हम चाहते हैं जिसमें तेरी कलीसिया को तेरी खुशखबरी सुनाने की आजादी हो। मेरे ख्याल में हमें ये दुआ करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसे हालात होंगे तो फिर आप खुदावंद यीशु के नाम में उसका कलाम बयान कर सकेंगे, जिंदगियां आजाद होंगी और कलीसिया बढ़ती चली जाएगी। अगर हालात बदल गए, ऐसी हुकूमतें आ जाती हैं जो खुशखबरी को फैलाने में रुकावट डालती हैं और रुकावट डालती हैं। ऐसे मुल्क हैं जहां पर आप यीशु की खुशखबरी सुना नहीं सकते, जहां पर आप बाइबलों को लेकर जा नहीं सकते। ऐसी जगह हैं। हमें दुआ करनी चाहिए। हमारी दुआओं से हालात बदल सकते हैं वैसे कि नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। खुदावंद यीशु आने वाला है और जितनी देर तक कलीसिया यहां पर मौजूद है, इब्लीस को ऐसे खुला मैदान नहीं मिल जाता कि जैसे उसका दिल चाहता है वो करता रहे। अगर दुआ करने वाले लोग मौजूद हों तो वो उसके रास्ते में रुकावट बन जाते हैं, उसकी मर्जी के पूरा होने में हायल हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और जब तक कलीसिया यहां मौजूद है, इब्लीस बेबस है। वो खुलकर उस तरह काम नहीं कर सकता जब तक जैसे वो करना चाहता है। इसीलिए कलीसिया जब उठा ली जाएगी तो फिर यहां पर उसकी सल्तनत पूरे तौर पर एस्टैब्लिश होगी। एक आयत पढ़ें तो यहां पे लिखा हुआ है थिस्सलुनीकियों के खत में। आज थोड़ी सी बातें अगर तवज्जो से सुनेंगे तो फिर ही आपको समझ आएगी। मुखालिफ मसीह, उसकी रूहें आज भी काम कर रही हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों
दूसरा बाब, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है। बेदीनी का भेद 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब तासीर करता जाता है। अबलीस की जो बेदीनी की रूहें हैं वो अब भी असर कर रही हैं, मगर लिखा अब एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा, और जब ये चला जाएगा तो लिखा उस वक्त वो बेदीन फिर जाहिर होगा। अबलीस के आगे बड़ी रुकावट कौन सी चीज है? कलीसिया। अब एक रोकने वाला है। हमें वैसे खुदा का शुक्र नहीं अदा करना चाहिए कि खुदा ने अपनी कलीसिया को ऐसी पावर और अथॉरिटी दी है कि वो दुआ करें। खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है और अबलीस भी परेशान हो जाता है और उसकी बादशाही में हलचल पड़ जाती है। हमें मुकद्दसों की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। पढ़िए याकूब के खत में, रास्तबाज की दुआ के असर से कितना कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आइए खड़े हो, दुआ करें। और जो बात मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो ये है, स्टेज रेडी हो रही है, हालात जाहिर कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु आने वाला है। खुदावंद खुदा की आमद नजदीक है। हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है, हमारे मुल्क के अंदर जो हो रहा है, जैसा लूत के दिनों में था वैसा इब्ने आदम के आने के दिनों में होगा। उसका सबूत यह है कि बहुत सारे मुल्कों में जैसे लूत के दिनों में था वही हालात अब भी हैं। बहुत सारे मुल्कों में आदमियों से शादियां कानूनी करार दी जा चुकी हैं। हालात वैसे हैं बस जैसे लूत के दिनों में था, एग्जैक्टली वैसे हैं। अब वक्त है कि हम रेडी हो जाएं, हम तैयार हो जाएं और इन बेदीनी की जो तासीरें जो असर कर रही हैं उनके रोकने के लिए अगर कोई पावर खुदा ने रखी है तो वो कलीसिया है। उसने कहा तुम दुनिया का नूर हो, उसने कहा तुम दुनिया का नमक हो। नमक चीजों को गलने सड़ने से, तबाह बर्बाद होने से बचाता है। खुदा ने कलीसिया को इसीलिए रखा हुआ है। और ये कैसे होगा? हमारी दुआओं की वजह से। जब खुदा के लोग दुआ करते हैं तो बादशाह को जंजीरों से जकड़ा जाता है। ज़बूर नंबर 149 और 50 घर जाकर पढ़ कर देखे, वहां पे लिखा हुआ है। उनके मुंह में खुदा की तमजीद और उनके हाथों में 2 धारी तलवार हो। उसके मुकद्दसों को यह शर्फ हासिल है कि उनके बादशाहों को जंजीरों से जकड़े और उनके सरदारों को लोहे की बेड़ियां पहनाए। ये कलीसिया को इख्तियार है। मेरी ये ख्वाहिश है कि हम दुआ करें, खुदावंद मुझे दुआ करना सिखा, तू आने वाला है, मुझे अपने रूह से भर दे। खुदावंद मैं तेरे रूह से मामूर होकर तो ना सिर्फ खुद तेरे आने के लिए रेडी रहना चाहता हूं, बल्कि तूने मुझे रोकने वाली कुव्वत की तरह यहां पर रखा हुआ है, तो मैं अपने रोल को यहां पर प्ले करना चाहता हूं। आइए अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें, आइए बादशाहों के लिए दुआ करें, अथॉरिटी वाले लोगों के लिए दुआ करें। खुदावंद अपने इख्तियार यहां पर जाहिर कर, अपने कुदरत को इस जगह पर जाहिर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया।